Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाज़रीन और नाज़रीन, MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपको बहुत अहम शख्सियत से मिलवाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनकी मालूमात की रोशनी में हम कुछ ऐसी बातें अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं जो आम आदमी के लिए, स्टूडेंट के लिए और हर बनी नौ इंसानियत की फलाह के लिए काम आ सके। तो आज हमारे दरमियान कुछ ऐसी ही नायाब शख्सियत में से एक शख्सियत मौजूद हैं, फ़रीहा फ़ैसल। फ़रीहा फ़ैसल योगा की मास्टर भी हैं। फ़रीहा फ़ैसल जो है वो वेलनेस सेशन लेती हैं। एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी, आप उसको साइकोथेरापिस्ट भी कह सकती हैं। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक उसका इलाज कैसे करना है, ये एक खुदादाद सलाहियत होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक डिग्री हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो सलाहियतें होनी चाहिए जो आप किसी को इंस्पायर करके उसके जहन को, उसके माहौल को और उसकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव रास्ते पे लेके आ जाए। तो ये एक ना सिर्फ फलाही काम है बल्कि ये औलिया अल्लाह का भी यही काम था। एक अच्छा इंसान होने के नाते भी ये काम हमारे दीन में, हमारे मज़हब में और महज़ब दुनिया के अंदर काबिल कदर और काबिल सताइश निगाहों से देखा जाता है। आज हम ऐसी ही बातें करेंगे मोहतरमा फ़रीहा फ़ैसल साहिबा से। फ़रीहा साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मुझे। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया इस पॉडकास्ट के लिए। जज़ाकल्लाह। आज कल एक हम देखते हैं कि दुनिया में बड़ी ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, नई से नई इख्तराआत, नई से नई ईजादात, और उस दौरान हम एक चीज़ देखते हैं कि हर दूसरे आदमी को पता चलता है कि टेंशन बहुत है, ये ज़हनी तनाव का शिकार है, परेशान है, और फिर पता चलता है कि ये जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया कि जनाब उससे उठा नहीं जा रहा, वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कि मायूसी, अपने आप से बेजारी और अपने मुल्क से मोहब्बत भी उसी तरह से कम हो जाती है उसके अंदर। वो दीन से भी दूर हो जाते हैं, वो अपने घर वालों से भी दूर हो जाते हैं, मुआशरे से कट जाते हैं, प्राइवेसी करते करते वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि उनको वापस लाना मुश्किल होता है। तो ये मुझे बताएं, ये टेंशन है क्या? ये ज़हनी तनाव जिसको कहते हैं, ये क्या बीमारी है? अच्छा देखिए, टेंशन जो होती है ना, पहले तो ये एक बहुत ही कोई हमने इसको ना 130 करके बनाया हुआ है कि जी हमें टेंशन हो गई इस चीज़ की। तो देखिए, जब तक एक बात तो क्लियर है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें कोई ना कोई स्ट्रेस या कोई ना कोई टेंशन तो रहनी है। ठीक है, ये तो हर बंदे को क्लियर होना चाहिए। लेकिन हम उसके साथ डील कैसे करते हैं, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, आप टेंशन, मैं अगर कहूँ कि जी मुझे घर की बड़ी टेंशन है, मुझे ये इस चीज़ की बड़ी टेंशन है, लेकिन फिर भी आप अपनी टेंशनों को दूर करके फिर आप एक डिसीजन लेते हैं कि जी मैं ये इस तरह से अच्छे काम कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से अगर आप लेके ज़िंदगी को चलेंगे तो फिर होगा। और वो कैसे होगा? जब हम लम्हा मौजूद को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अगर अभी मैं ऑडियंस जो सुन रही है या आपसे पूछूं कि आपको इस टाइम पे कोई टेंशन है, मतलब इस जगह पे बैठे हुए, तो आपको या तो टेंशन होगी पास्ट की या आपको टेंशन होगी फ्यूचर की। ठीक है, इस टाइम पे अभी इस लम्हे में आपको कोई चीज़ नहीं, जो कि जो लम्हा हो रहा है वो गुजर रहा है। लेकिन आप जो टेंशन ले रहे होंगे वो तो पास्ट की होगी। जैसे अगर स्टूडेंट हैं तो वो ले रहे होंगे अभी हमारे एग्जाम होने वाले हैं, वो फ्यूचर की एंजाइटी हो रही होगी। ठीक है, या फिर हमें पास्ट में होगा जी पुराना ही हमारे पेपर अच्छे नहीं हुए थे तो अब हमारा अगला पेपर भी ख़राब ना हो जाए। अब बैठे तो हम प्रेजेंट में हैं, लेकिन टेंशन हम या तो पास्ट की ले रहे हैं या हम फ्यूचर की ले रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने अभी बात की, मैं इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ा के पेश करता हूँ कि पहले वक्तों में, या आप ये समझ लें कि पुराने वक्तों में जो लोग थे वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े पुरुमीद हुआ करते थे। और जिस तरह आपने अभी कहा कि अपने पेपर्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके वो कहते थे जो होगा मेहनत करते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा होगा मिल जाएगा। जो लोग नसीब के ऊपर जब
بلیو کرتے ہیں تو وہ بہت سے ٹینشنوں اور بہت سے تناؤ سے نکل جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے فیوچر کے متعلق یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا, تو کیا اس وجہ سے تناؤ پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر؟ دیکھیں اس وجہ سے بالکل تناؤ پیدا ہوتا ہے. اب آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو اگر میری تو لائف کا یہی رول ہے کہ میں اپنی ہر چیز کو 100% دیتی ہوں, ٹھیک ہے. سم ٹائم میری فیور میں ہوتی ہیں چیزیں, سم ٹائم میری فیور میں نہیں ہوتی. تو جب میری فیور میں ہوتی ہوں تو میں شکر ادا کرتی ہوں, جب نہیں ہوتی تب بھی میں شکر ادا کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے اپنا 100% ہر حال میں دینا ہے. وہ بے شک آپ کو لیکن اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اب جیسے میں اگر بات کروں تو میں ایک میرے جاننے والے ہیں, وہ بزنس کر رہے ہیں, وہ ایک چیز فیل کرتے ہیں, وہ دوسری فیل کر رہے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں دیکھو کہ آپ پھر آگے اس زیرو سے نہیں اسٹارٹ کریں, آپ اس فیلئر کے بعد وہاں آگے سے اسٹارٹ کریں. تو وہ ایک فیلئر نہیں ہوتا, وہ بلکہ آپ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہاں اب میں نے یہ غلطیاں دوبارہ نہیں لائف میں کرنی, اور پھر ادھر سے لے کے آپ اپنی لائف کو آگے چلتے ہیں. تو ہاں اس سچویشن میں جو لوگ مایوس ہوتے ہیں تو وہ مایوسی اگر آپ کو ہے بھی, دیکھیں کیونکہ ہم اینڈ آف دا ڈے ہم سارے انسان ہیں, تو مایوسی ایک نیچرل عمل ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں اس سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں, لیکن اس میں آپ کی ہار یہ نہیں کہ بس اب آپ بیٹھ جائیں, اب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے, میرے ساتھ تو زندگی میں ہوتا ہی ایسے ہے. اس طرح والی سوچیں نہیں رکھنی, سوچ پازیٹیو ہی رکھنی ہے کہ نہیں میں اب کچھ اور یہ چیز کر کے دیکھتا ہوں, شاید میرے لیے یہ کام کر جائے. اور بہت ساری دنیا میں ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے, میرے لاکھوں تعداد ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے فیلیئرز ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک سکسیزفل ہو گئے ہیں ایک لائف میں. تو بلکہ ابھی آج کل ایک وہ مووی ہے, ایک انڈین مووی آئی ہوئی ہے 12ویں فیل والی, تو اس میں اس بندے کی ایک پوری اسٹرگل ہے اور ریئل لائف کے اوپر ہے کہ اس نے کیسے اسٹرگل کی. وہ 4 دفعہ فیل ہوا, وہ 5 دفعہ فیل ہوا, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سکسیزفل جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سروس آفیسر بن گیا. ہمارے اپنے ملک کے اندر سکسیس سٹوریز اگر دیکھنی ہو تو عبدالستار ایدھی صاحب ہیں, کتنے چھوٹے سے لیول پہ انہوں نے کام کیا اور دنیا کی سب سے بڑی NGO بنا لی جس میں سب سے زیادہ ایمبولینسز کام کرتی ہیں. تو یہ سکسیس سٹوری یعنی کہ خالی عبدالستار ایدھی نہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری. ہمارے بہت سے کرکٹر آج کل بھی بہت سے کرکٹر اس وقت موجود ہیں, ان میں سے ایک وزیرستان کے ایک بالر جو ہیں وہ بڑے پاپولر آج کل ہوئے ہوئے ہیں. بابر اعظم ہمارے جو ہے وہ بڑی چھوٹی سطح سے اوپر گئے. ہمارے ایک بہت بڑے کرکٹر وسیم اکرم, وہ ایک چھوٹے سے محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے, اور اگر ان کی سکسیس سٹوری دیکھیں تو وہ دیکھ لیں اس وقت دنیا کے پاپولر ترین وہ فگر میں. تو ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں اور ان سے انسپائریشن لیں تو میرے خیال میں زندگی میں آپ کو کافی روشنی ملتی ہے اور آپ ٹھیک ٹریک پہ جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, آپ نے ابھی مایوسی کی بات, دکھ سکھ زندگی کے ساتھ آتے ہیں, اور ہم نے اپنے بچوں کو, ہم نے دیکھا اکثر گھروں میں بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں, پیمپر سے ہم بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں دکھ جھیلنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے, وہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے. اور جب زندگی میں دکھ زیادہ آتے ہیں یا کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو وہ اس کو فیس کرنے کی بجائے مایوسی میں چلے. کیا یہ دین سے دوری ہے یا تربیت کا فقدان ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ہر انسان پہ ویری کرتا ہے. جیسے اگر آپ گھر میں دیکھیں, اگر 4-5 بہن بھائی ہوں گے تو ہر بہن بھائی فرق طریقے سے ٹینشن لیتا ہے. تو وہ تربیت کو نہیں میں اس میں کہوں گی, وہ آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے کہ آپ جس ٹائم میں بڑے ہو رہے ہیں تو آپ نے جو حالات دیکھے ہیں, جو واقعات دیکھے, اس کی بیس پہ آپ اپنی ایک وہ چیز بناتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. جیسے میں ایک بات کروں نا تو مجھ سے بہت لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی آپ کی بیماری جب آئی تھی آپ کے اوپر بہت بڑا وہ آیا ہوگا کہ جی مجھے یہ آپ کو ایک کینسر ہو گیا تو آپ نے کیسے ڈیل کیا. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں نے کہا مجھے کینسر سے لگتا ہے کہ میں نے ڈیل بڑے آرام سے کر لیا تھا. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میری فادر کی جو ڈیتھ تھی وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا لائف میں, اور وہ بھی ہے کہ مطلب مجھے اس نے بہت زیادہ اوور شیڈو کیا بہت ساری چیزوں میں. تو وہ ایک نیچرل عمل ہے. جیسے ہم چاروں بہن بھائیاں بہت زیادہ کلوز تھے اپنے فادر کے, تو ہم سب کا اپنا اپنا ایک وہ ہے ان کو یاد کرنے کا اور وہ سارا اس طرح سے مس کرنے کا. تو میں تو خیر کوشش کرتی ہوں کہ میں جیسے وہ کرتے ہیں میں اس طرح سے چیزیں کروں, لیکن آبویسلی وہ تو ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے اور وہ سارا اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ یہی طریقہ ہوتا ہے. تو ہر بندے کا مایوسی کو بھی ہینڈل کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہاں مایوسی میں یہ ہوتی ہے وقتی طور پہ آپ کو سوچیں آتی ہیں کہ بھی ایسے کیوں ہوا ویسے کیوں ہوا, لیکن زندگی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ہی نام ہے. ہمارے مذہب میں بھی
دین اسلام کے اندر مایوسی کو گناہ کہا گیا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے اچھا عمل، ایک برا عمل. ایک وہ برا عمل جس کے اوپر سزا اور جزا ہونی چاہیے، وہ گناہ کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی کہ انتہائی برا عمل. تو مایوسی کو انتہائی برا عمل کہا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اب مذہب سے بھی دور ہوتے ہیں ان کا یقین اور اعتقاد وہ ذرا کمزور ہوتا ہے. ان کے اندر اسپرچولزم یعنی کہ روحانی طور پر بھی ان کا جو ایک جگہ پہ فوکس نہیں ہوتا، وہ ڈی فوکس ہوتے ہیں. تو ڈی فوکس ہونے سے انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ ویلنس سیشن بھی کرتی ہیں، تو ایسے ہی ڈی فوکس لوگوں کو کرتی ہیں؟ دیکھیے میں زیادہ جو کاؤنسلنگ کرتی ہوں نا وہ میں کرتی ہوں کینسر پیشنٹ کی. تو ہاں آتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بیماری کیوں آئی، کیونکہ میں نے بھی یہ کویشچن اپنی لائف میں کیے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا ٹائم لگا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے اب میں آ کے بات کر رہی ہوں، بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی ایک بندے کو تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ کس فیز سے گزرے، کچھ اپنے بارے میں بتائیں گی آپ؟ دیکھیے میرا تو جب سٹارٹ یہ ہوا تھا، ایک تو میں بہت چھوٹی تھی، میں 21 سال کی تھی اس ٹائم. آپ میں جینے کی جستجو ہوتی ہے، پھر میں نے سورت رحمان سنی، فیملی بہت سپورٹیو تھی، میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے، تو میرے پاس ایک پورا پراپر سپورٹ سسٹم تھا. فائنینشلی بھی مطلب ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو بیماری سے تو آپ نے ڈیل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سارے ایک سائڈ افیکٹس تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ماننے کو میں بھی ابھی تک نہیں مانی تھی کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز نہیں ہوتے، لیکن اس بیماری کے ساتھ آپ کو بہت ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بہت سارے کینسر پیشنٹ ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے. وہ بس اسی اپنے اس میں کہ نہیں ہم ٹھیک ہو گئے ہیں تو بس اب اس سب سے بڑا جو سیٹ بیک آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری دوبارہ تو نہیں ہو جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں فیئر آف ان نون. تو اب اس ٹائم میں اب تو خیر مجھے بہت سال بھی ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی فیئر ہے. میں اب بالکل مطلب کانفیڈنٹ ہوں کہ ہاں بھائی بیماری آنی ہے، وہ کسی بھی ٹائم پہ آ جانی ہے. دیکھیں اس میں ہمیشہ ایک بات کوٹ کرتی ہوں جسی بھی میں سیشن میں جاؤں کہ دیکھیں اس ٹائم ہمارے زندہ رہنے کی، جیسے اب میں اور آپ ہیں اس روم میں، ہم سب کے زندہ رہنے کی ایک ہی پرابیبلٹی ہے. کسی کو کینسر ہے، کسی کو بیماری ہے، کوئی بہت صحت مند ہے. تو اس طرح سے لے کے آپ کو وے فارورڈ چلنا چاہیے اپنی لائف میں. تو میرے ویلنس سیشن میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں فیئر ہے، ہمیں بیماری دوبارہ تو نہیں ہو جائے گی. دیکھیے وہ تو پھر آپ کا فیتھ ہے نا، کہ آپ اس میں اپنا کتنا فیتھ ڈالتے ہیں، کہ اللہ پہ آپ کو کتنا اعتبار ہے اور اللہ نے کتنا تو آپ قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ بیماری اور شفا وہ آپ کو رب کی طرف سے آتی ہے. رب کی طرف سے بیماری بھی رب کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی رب کی طرف سے، اس لیے رب سے رجوع کرنا چاہیے. بالکل. تو آپ کو ایک ڈائریکشن تو مل جاتی ہے. جب آپ اس ڈائریکشن پہ نہیں جاتے اور آپ وسوسوں کے اندر، یہ جو شیطان ہے نا یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو شکوک و شبہات میں رکھتا ہے. جب انسان شکوک و شبہات میں رہتا ہے، وسوسوں میں ڈل جاتا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر اس کا اعتقاد بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا اپنی ذات کے اوپر بھی اعتقاد کم ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانی جو ہے نا وسوسے، اس وسوسے کو شیطانیت کا ہی نام دیا گیا ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیے پازیٹیو رہنا چاہیے آپ کو اپنی لائف میں. اللہ میاں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے میں بہت سال پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی زندگی میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ بیماری جو ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، لیکن اب آ کے مجھے یہی لگتا ہے کہ میں یہ انسان ہی نہ ہوتی اگر میرے اوپر یہ بیماری نہ آئی ہوتی. کہ مطلب میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا 180 ڈگری کا میرے اندر چینج ہے، کہ اب میں ہمیشہ جب سے مطلب میں کینسر اوور ہوا اس کے بعد مجھے یہی ہے کہ اچھا میں کیا دنیا میں ایسا کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتی ہوں، کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں. میں یہ نہیں سوچ رہی کہ مجھے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اگر میرے پاس ایک کینسر پیشنٹ آ جاتا ہے یا کینسر وارئر آ جاتا ہے اور وہ مجھے آ کے میرے سے بات کر کے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بندی اس طرح سے سروائیو کر گئی ہے، یہ انسان نے ایسے سروائیو کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس فیتھ سے وہ اور کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو میرا کام تو پورا ہو گیا نا. تو بس یہی ایک چھوٹی سی میں نے اس چیز کو لے کے میں پھر آگے چل. بلکہ آپ کی بات سے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اس وسوسے جب آتے ہیں تو پھر وہ پچھتانے لگ پڑتا ہے. وہ جو پچھتانا ہوتا ہے نا اس سے وہ پھر ٹینشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی تناؤ میں چلا جاتا ہے، وہ پھر اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خالد جمیل، بڑے اچھے دوست ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو پچھتانا ہے نا میرے نزدیک یہ شرک ہے.
بالکل بالکل صحیح کہتے ہیں. جو پچھتاتا ہے نا وہ شرک ہے. اس لیے میں کبھی کو کام کر کے کبھی پچھتایا ہی نہیں. اگر آپ اس کو اللہ کی رضا میں آپ راضی ہو جائیں تو بیماری کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ یا تو آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو اس کو فیس کرنا سیکھیں. تو فیس کرنے کا جب آپ کے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر یقین اور اعتقاد بڑھ جاتا ہے, اللہ پہ توکل بڑھتا ہے. اللہ پہ توکل, اور اللہ پہ ہی جب آپ اپنا فیتھ چھوڑتے ہیں نا, کوئی بھی اگر آپ کے اوپر فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے کوئی ٹرپ پلان کیا ہوا ہے اور آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے یا کوئی ہو جاتی, اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن آپ دیکھیں گے جب 4-5 مہینے گزریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت اللہ نے کوئی بہتر چیز سلیکٹ کی ہوئی تھی. لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم مایوس نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہاں, جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے, جب آپ کہیں گے کہ نہیں اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. میری تو اس ایک لائن نے پوری زندگی بدل دی ہے. زندگی میں پہلے مسئلے آتے تھے تو مطلب میں ہمیشہ نا, میں نے یہ کہنا اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا لا آف اٹریکشن, کہ میں اس لا کو ٹریک کرتی ہوں کہ اس کام میں اللہ کی کوئی بہتری. اچھا, آپ کی سکسیس سٹوری میں مجھے یہ بھی میرے علم ہے کہ آپ بہت اچھی یوگا ماسٹر بھی. تو یہ بتائیے, یہ یوگا جو ہے یہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے, اور دوسرا یوگا سے کیا جو اسٹریس میں رہنے والے لوگ ہیں, کیا اس سے مایوسی بھی ختم ہوتی ہے؟ بالکل, اس سے مایوسی ختم ہوتی ہے. دیکھیں یوگا اور میڈیٹیشن, اگر میں اپنی بات کروں تو میری تو جی بہت سارے سائڈ افیکٹس تھے. تو ہاں, میں جب ان پریکٹسز پہ جاتی تھی, ہیپینس کورس تھا جو میں نے کیا, اس کے بعد ہماری فالو اپ کلاسز بھی ہوتی تھیں, تو اس میں وہ کہتے تھے آپ دماغ سے بڑی چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, دماغ تو اپنی مرضی کر رہا ہے, وہ تو اپنے سوچ رہا ہے, اس نے تو اوور تھنکنگ کرنی ہے. لیکن پھر میں نے اپنے جو میرے اتنے سارے سائڈ افیکٹس تھے, میں نے کہا اچھا میں ان کے بارے میں, یہ مینیفیسٹیشن ایک بڑا ایک وہ فینسی ورڈ بن گیا, یہ اس کو آپ دعا کہہ لیں, ٹھیک ہے, آپ پازیٹیو اپروچ کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ اپنے سائڈ افیکٹ کے بارے میں سوچنا شروع کیا, تو وہ اتنا میجک ہونا شروع ہوا کہ میرے جو سائڈ افیکٹس تھے وہ سب سائڈ ہونا شروع ہو گئے, اور میری لائف میں کلیئرٹی آنی شروع ہو گئی, اور مایوسی کا تو خیر دور دور تک نام و نشان ہی ختم ہو گیا. تو دیکھیں نا, وہ یہ یوگا میڈیٹیشن یہ جو ہوتا ہے, یہ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے اندر جائیں گے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کلینز کریں گے, جس کو کہتے ہیں نا ڈی ٹاکس, آج کل بڑے فینسی ورڈز آ گئے ہیں, ڈی ٹاکس کریں گے, اتنی آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. کیونکہ دیکھیں دماغ ہے, دماغ آپ کو لے کے جاتا ہے ادھر, یہ نہیں ہے یہ مایوسی, یہ مایوسی, دماغ کو بٹھانا پڑتا ہے کہ نہیں, تو میں بتا رہا ہوں تم نے یہ پازیٹیو چیزیں 4 سوچنی ہیں, تو پھر آٹومیٹیکلی آپ پازیٹیو سوچتے ہیں اور وہ مایوسی ختم ہوتی ہے, اور آپ کی زندگی میں اچھی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بلکہ یہ جو ابھی آپ نے ڈیٹاکس کی بات کی, اسپرچوئلزم کے اندر, روحانیت کے اندر, تصوف کے اندر, اس کے بھی ایک بہت زیادہ درجات ہیں. تو ویسے تو میں ہپناٹزم کی اگر آپ مشقیں لیں نا, تو وہ آپ کی حسیات کو کنٹرول کر کے کسی ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں. بالکل, اور اس میں بھی ایک چھٹی حص کے بارے میں کہا جاتا ہے, جو پڑھایا جاتا ہے بہت سے کورسز میں, کہ یہ جو چھٹی حص ہوتی ہے, انسان کے اندر تو 14 حسیات ہیں, اور یہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں ایک حص ہوتی ہے. بعض میں کہتے ہیں وہ چھٹی حص ہوتی ہے, وہ کتے پرندوں کے اندر وہ بہت نمایاں ہوتی ہے, اور ان کو طوفان آنے سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. پرندے گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں, کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, اگر سیلاب آنا ہو تو وہ پہلے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو وقت سے پہلے اس کی آگاہی ہو جاتی ہے. انسان کے اندر تو 14 حصیات ہیں, جب وہ ان کو کنٹرول کر لے, اور یہ نفس مارنے سے ہوتا ہے, اپنے نفس پہ قابو پائے. نفس کے بھی پھر مراحل ہوتے ہیں, جو آپ ان مراحل کو طے کرتے ہیں, آپ اپنے نفسیات کو, اپنے حسیات کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, پھر آپ دوسروں کو, آپ پہلے دنیا مسخر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کائنات کو مسخر کرنے کی طرف دے. یہ اللہ کے ایک اس کی ربوبیت اور اس کی روحانیت کے مراحل ہیں. بہت اچھی آپ نے یہ بات کی ہے, بالکل آپ صحیح یہ بات کہہ رہے ہیں, تو میں ایسے بالکل ایگری کروں گی کہ ایسے ہی ہے. تو میں اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہماری یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ آپ کو سن رہے ہیں, آپ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوتے بھی نہیں ہیں, چند گھنٹے سوتے ہیں, دن رات پڑھتے رہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو بڑے ریلیکس ہو کے پڑھتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں بہت ٹینشن کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں کمرہ امتحان میں. تو ایک کامیاب اسٹوڈنٹ ایک اچھے نمبروں کی مارکنگ یا اپنی یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو اپنے امتحانات کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں ٹینشن لینے سے یا نہ لینے سے کچھ نہیں ہونا.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ ٹینشن فری ہو کے کریں گے تو آپ ایک اچھے طریقے سے چیزوں کلیئر مائنڈ کے ساتھ اپنی وہ ساری چیزیں کریں. کیونکہ دیکھیں لائف میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے نمبر اتنے ہی آنے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پوری رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے کچھ نمبر کم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور اس کے برعکس کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی نارمل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بھی اتنے نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا 100% ضرور دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے 100% نہیں دینا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں. بس پھر آپ اپنے ٹینشن فری ہو کے بس اپنے پیپر دیں. جتنے مارکس آئے ہیں یہ جتنا CGPA آپ کا بن رہا ہے. اور دیکھیں ہم ایک کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا کمپٹیشن صرف ہمارے اپنے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنا صرف اپنا ہی ایک بہترین ورژن بننا ہے. ہمیں کسی سے کوئی مقابلے نہیں لگانے کہ وہ بندہ ادھر پہنچ گیا ہے تو میں ادھر رہ گیا ہوں. وہ نہیں ہم نے کرنا. ہم نے صرف ہمارا ایک ہی کمپٹیشن ہے وہ ہم خود ہیں. اپنے آپ سے بہتر. ہم انسپریشن ضرور لے سکتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے جس کا آپ کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے فادر کو بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں, میں ان کی طرح ہونا چاہتی ہوں, تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ ان کی اپنی اسٹرگل تھی, میری اپنی اسٹرگل ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنا بیسٹ ورژن بننا ہے. تو یہ میری اسٹوڈنٹ کو ایڈوائز ہے کہ وہ اپنا بیسٹ ورژن بنے. بس بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو وہ اجاگر کریں. بالکل. اور انسان اسی میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالتا ہے. میں اس کی مثال ڈاکٹر طاہر القادری سے دوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ تھے, وکیل تھے. پھر انہوں نے وکالت کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور وہ لاء کالج کے وہ ٹیچر بن گئے. لیکن لاء کالج میں وہ آنے کے بعد وہ قانون دان نہیں بنے. ان کے اندر کی جو صلاحیتیں انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا اور وقت نے ان کو ایک بہت بڑا عالم دین اور مجدد دورہ بنا دیا. اور آج دنیا ایک ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا باعث افتخار ہے کہ ایک ایسا شخص جو جس نے علم کی دنیا میں قدم رکھا اور انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی کہ ان کے اوپر اب 14 سے زیادہ PhDs لوگ کر چکے ہیں. 14 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں PhDs کرائی جا رہی ہیں. بالکل. اور انہوں نے اپنا ایک لائن کچھ اور تھی, اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے نکھارا اور دنیا میں ایک نام پیدا اور رہتی دنیا تک اب ان کا نام بھی رہے گا. ایسے تو یہ انسان کو چاہیے, یہ اسٹوڈنٹ کو بھی ایسے ہی چاہیے. اب جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میری ڈگری تو فیشن ڈیزائن کی ہے. ٹھیک ہے. میں اپنا کلودنگ برانڈ بھی رن کرتی ہوں. لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ میرا دل اور دماغ جو ان چیزوں میں لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو میں نے ایک بیماری کو فائٹ کیا ہوا ہے, تو آئی ایم اے ویری گڈ, مطلب میں لوگوں کی بہت اچھی کاؤنسلنگ کر لیتی ہوں. پلس مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یوگا سے ہیل کیا ہے, میڈیٹیشن سے ہیل کیا ہے, تو میں اس لیے اس کے بھی سیشن دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہے کہ وہ فیلڈ میری کوئی جو میں نے ڈگری لی تھی وہ کسی اور چیز میں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ورنہ تو آئنسٹائن جو ہے وہ انٹر میں فیل ہو گیا تھا لیکن وہ دنیا کا نمبر 1 سائنسدان بن گیا. تو یہی ہوتا ہے کہ جس کام میں آپ انجوائے کریں, جس میں آپ کا دل لگے اور آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہو, کام وہی کرنا چاہیے, اس میں آپ کی صلاحیت ہے پھر اوپر کر سامنے. بس اس میں تھوڑی سی میں ایک بات ایڈ کروں گی کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, تو کلیئرٹی آف مائنڈ بہت ضروری ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ, اپنے ذہن کو بالکل صاف ستھرا رکھنا, کہ آپ واقعی میں یہ چاہتے ہیں. کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ مطلب آپ ایک چیز کو سوچ لیں اور لیکن پھر اس کے بعد آپ کہیں نہیں میرا تو اب یہ دل نہیں کر رہا. تو وہ کلیئرٹی آپ کو ہونی بہت ضروری ہے. فریہ, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً آلموسٹ ختم ہو گیا, آدھے گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلا. تو پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور باقی یونیورسٹیوں کے بھی جتنے بھی پورے پاکستان سے اور دنیا سے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے سکتی ہیں. پیغام میں یہی دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنا بیسٹ ورژن بننا ہے. ٹھیک ہے. لائف میں آپ کا کمپٹیشن صرف ایک ہی انسان کے ساتھ ہے, وہ آپ خود ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا خالی کیریئر بھی ایک آپ کا پارٹ ہے, لیکن آپ کی زندگی کے اور بھی پارٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان پہ بھی آپ ضرور کام کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اپنے اسٹریس, مینٹل ہیلتھ میں کیا آتے ہیں, آپ اسٹریس نہ لیں. ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں نا کائنڈنیس والا اپنا معاملہ رکھنا چاہیے. کائنڈنیس کیا ہے, پہلے اپنے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھیں اور پھر اپنے ساتھ دنیا میں رحم کا معاملہ رکھیں.
اور کائنڈنیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی غریب کو کھانا ہی کھلانا ہے. کائنڈنیس یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیلو فرینڈ ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اس چیز میں ہیلپ چاہیے, اگر آپ اس کی بات ہی خالی سن لیں گے تو آپ کا رینڈم ایکٹ آف کائنڈنیس وہیں پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے اگر ہم روز ایک رینڈم ایکٹ آف کائنڈنیس کریں گے تو 365 دنوں میں ہم 365 رینڈم ایکٹ آف کائنڈنیس کریں گے. حاضرین و ناظرین, آپ نے فریحہ فیصل کی باتیں سنی. انہوں نے ٹینشن کے حوالے سے, ذہنی تناؤ کے حوالے سے, یوگا کے حوالے سے, اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو اپنی کامیاب زندگی بنانے کے لیے کن خطوط پر اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہیے, انہوں نے بتایا کہ آپ کی لائن آف ڈائریکشن جو ہے اور آپ کا مائنڈ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے, اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے, اور اس گناہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, علامہ اقبال نے شاید آپ جیسے ہی نوجوانوں کے لیے کہا ہے کہ تو شاہین ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.